अस्सलाम वालेकुम, आई अदनान शुएब, ब्रांड एम्बेसडर ब्राइटो पेंट्स। और आज ऑल शेड्स ऑफ लाइफ पे हमारे मेहमान हैं फैसल रसूल साहब और सामिया फैसल। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपके साथ आज आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई गपशप लगाएं आपके साथ। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आप दोनों में से भाभी से, चूँकि वो एक हमारी फ़ीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और मैं पहले इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा फैसल भाई, और फिर उसके बाद हम आपसे जम करेंगे। भाभी, आप इस फील्ड में कैसे आई? बस शुरू से शौक था मुझे, ड्राइंग्स का भी शौक था, वैसे भी इंटीरियर्स का भी शौक था। मैं घर में भी चीज़ें चेंज वेंज करती रहती थी। एप्टीट्यूड था टुवर्ड्स इंटीरियर्स एंड टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग। तो मेरे ख्याल में मैंने, हालांकि पेरेंट्स मेरे दोनों डॉक्टर्स थे, यानी कि कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इनहेरिटेड कोई चीज़ मिली हो, ना कोई फैमिली में था। फैमिली में भी सब डॉक्टर्स थे, दादा भी डॉक्टर थे, बहनें भी, बहनों भी। तो फिर भी मेरा ट्रेंड था आर्ट्स की तरफ, और इट वॉज अ वेरी अनयूजुअल ट्रेंड, क्योंकि पेरेंट्स वर नॉट वेरी pleased with this thing कि why she's not becoming a doctor and she has adapted a different profession. मगर शौक था, शौक में मैं चली गई, एंड आई थिंक सो कि वो मेरे लिए बहुत ही बेटर हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं डॉक्टर बन सकती थी। और फैसल भाई, आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरा तो आना ज़रा इत्तेफाकिया था। यकीनन ये था कि शुरू से मुझे ड्राइंग्स का बहुत शौक था और मैं गेम्स वगैरह, लेगो वगैरह बहुत खेलता होता था। लेकिन आई वॉज सपोज टू बी एन इंजीनियर और मैं जीसी में पढ़ा था। इत्तफाकन मेरा वैसे ही चक्कर लगा है एनसीए का, और मुझे उसका माहौल बहुत मज़ेदार लगा। जिस तरह काम हो रहा था और जिस तरह सारा कुछ था और जितना ओपन फ्रीडम में काम हो रहा था, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं हो गया। और फिर थोड़ी सी फ़ाइट मुझे घर वालों से करनी पड़ी। उनको नहीं समझ आ रहा था कि आर्किटेक्चर क्या है और वो क्या करेगा, तो बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया मैंने, और सिंस देन आई लव्ड इट। यानी कि आप दोनों ने अपनी लाइफ के अंदर देखो तो 360 फ्लिप्स हैं आपके, लाइक यू फैमिली बिलोंग्स टू अ डॉक्टर लाइन है, आपकी कुछ और थी, और दोनों ने अपनी मर्जी की ये प्रोफेशन चूज़ की है, और आज दोनों माशाल्लाह कामयाब हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर, बड़ा मुश्किल होता है दोनों बंदों का आपस में काम करना प्रेफरेंसेस के अंदर, लेकिन माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वी हैव इन पाकिस्तान के दो कामयाब आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इकट्ठे काम कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग वंडर्स इन द सोसाइटी। तो इसके बारे में बताएं कि कैसे ये लगता है, जैसे लोगों को बहुत लगता है कि हमने प्लान आउट किया था और प्लान करके सारा कुछ किया था, जिस तरह अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ऐसे नहीं था। हम दोनों फर्स्ट ईयर से मिले एक दूसरे से, और थर्ड ईयर में हम दोनों की शादी हो गई थी। ओके। उस स्टेज पे हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। सामने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, मैं एनसी में पढ़ा था, माल रोड में हम मिलते थे। ये जो आपने भी बताया, ये जो लव एट फर्स्ट साइट समझ में मुझे आया कि भाभी पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, आप एनसी में थे, तो ये मिले कैसे आपस में? बहुत मुश्किल से मिले। तो हम एनसी में के एडमिशन के लिए कहीं तैयारी कर रहे थे, वहाँ मिले थे, और एडमिशन लेकिन बाई चांस मेरा एनसी में हुआ, सामने का पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ। मुलाकात हमारी पहले से थी, लेकिन बड़े जंगो जदल हुए। हाँ, ये तो जो हमारे क्लास फेलो थे उनको पता है हमारी स्टोरी का। बड़ी ज़बरदस्त हमारी लव स्टोरी थी, घरों में भी बड़े जंगो जदल हुए, लेकिन अल्टीमेटली हमारे घर वालों ने हमारी बात मान ली, और हमने थर्ड ईयर में शादी कर ली। और उस वक्त तो पढ़ना मुश्किल था, हम लेकिन बहुत हिम्मत की, हमने पढ़ाई मुकम्मल की। फिर हम शादी के बाद बाहर पढ़ने भी गए, वहाँ भी बहुत स्ट्रगल हुई, और फिर वक्त के साथ साथ गए हम, और अल्लाह इस तरफ ले आया। और ये सब इत्तफाकन है जो कुछ आप देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि हमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, जो हम करना चाहते थे हमने वो किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो कि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको उस पर करने दे काम। नहीं तो हमारे सोसाइटी में आजकल वी इम्पोज professionals on things. My parents used to impose a lot on me कि no, you have to become a doctor. क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कोई थर्ड प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आई वॉज अ पर्सन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस थिंग कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। एंड नो, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने प्रोफेशन ना लिया होता तो आई वुड हैव मिस सो मैनी थिंग्स। एक तो फैसल को मिस कर जाती है और दूसरा इतने प्लेयर्स ऑफ लाइफ को, बिकॉज इंटीरियर इज अ प्रोफेशन इन विच यू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। That's true. हाँ जी, तो इतना अच्छा प्रोफेशन कहाँ मिलता आपको? अच्छा, दोनों बताएं कि बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आपको जिसने मोल्ड किया हो। जैसा मुझे याद है कि बचपन में मेरे पास कुछ ऐसे टॉयज़ होते थे जिनसे जब मैं खेलता था तो एक क्रिएटिवनेस मेरे अंदर उसकी वजह से आई।
میں یہ تھا کہ بچپن میں ہمارے ہاں پیپر ڈالز ہوا کرتی تھی, تو پیپر ڈالز ہوتی تھی اور ان کے ساتھ کٹنگ کر کے ان کے ڈریسز ملتے تھے. اب ماں باپ اتنی تو پیپر ڈالز نہیں لے کے دیتے تھے, 2-3 لے دی. اب مجھے ایکسٹرا ڈریسز ان کے بنانے ہوتے تھے, تو میں ڈریس کے اوپر ڈرا کر کے نا ڈفرینٹ ڈریسز بنایا کرتی تھی. مطلب ایک بلو تھا, ایک گرین, اس میں آلٹریشن کر کے ڈریسز بنا کے ڈالز کو پہنایا کرتی تھی. پھر میں اتنی انکوزیٹیو اور اتنی مطلب مجھے آرٹ کا شوق تھا کہ میرے نانا کے گھر نا بہت بڑی بڑی کارپیٹس ہوتی تھی, اور مجھے ان کے ڈیزائنز اتنے اچھے لگتے تھے. چھوٹی سی تھی تو میں پیپر لے کر اس کے اوپر کارپیٹس ڈیزائن کیا کرتی تھی. مطلب لوگ تو گھر پینٹنگ لینڈسکیپنگ کرتے, میں تو بڑے بڑے کام کر لیا کرتی تھی چھوٹے ہوتے. اور بس اسی طرح ڈرا کرنے کا مجھے اتنا شوق تھا کہ مطلب ڈرائنگ ہی کرتے رہو, باقی چاہے سبجیکٹس میں 0 لیتے رہو, لیکن ڈرائنگ اولین تھی. So you think that is the part which made you creative in They this show field? that from the very beginning you have got aptitude to a certain thing. You are not inclined towards medicine, you are not inclined towards medical studies, you are inclined towards something which your parents are not finding out. But you know that you are not from this field and you have to go towards fine art. I get میرے خیال میں every day 70-80 messages, CVs کہ ma'am we want to work with you. اور میں یہی کہتی ہوں بیٹا I don't have got vacancy. اور میں نے اپنے ڈیزائنر کو ایک دن بلا کے بٹھایا اور کہا بیٹا look my son is grown up. I have given enough time to my child. He is doing very well. He has got a best education. میں جتنا کر سکتی ہوں اپنے بچے کے لیے میں نے کیا. مطلب دن رات اس کو پڑھایا لکھایا, بیسٹ ریزلٹس کے ساتھ بیسٹ یونیورسٹی میں پڑھایا. He is a best architect working in a best firm of LA. جو لوگوں کی ڈریم ہوتی ہے. Now what should I do now? میری لیگیسی کہاں آگے جائے؟ تم لوگ کون ہو؟ You are like my children. I want to pass on this legacy to you. لوگ ڈائر کرتے کہ مسز فیصل کیسے کام کرتی ہیں, ان کا کیا سٹائل ہے. تم لوگ دن رات میرے ساتھ ہوتے ہو. میں نے کون سا فرنیچر سلیکٹ کیا, میری کیا کلر پیلیٹ ہے, میری کون سی فیبرک سلیکشن ہے. You people are always around with me and I am assigning these duties to you. کون کرتا ہے؟ کون بتاتا ہے اپنے سیکریٹس؟ کون بتاتا ہے کہ میری یہ کلر پیلیٹ ہے, یوں کرنا ہے, یہ وال پیپر سلیکشن ہے, یہ فیبرک ہے, یہ. مگر میں تمہیں کیوں ٹیچ کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں لیگیسی کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں. You are like my children, so I am passing on. Same is with Faisal. Which is very interesting because جو میرا ایکسپیرینس رہا ہوا ہے کہ اسپیشلی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے, جو پڑھانے والے ہوتے ہیں, یوزلی میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے سوسائٹی میں دے ڈونٹ ٹرانسفر دیئر نالج ٹو دیئر اسٹوڈنٹس. بٹ جو آپ نے بھی بات کی ہے, ہمیں اس طرح کے لوگ اور مینٹورس چاہیے جو اپنا ٹیلنٹ یا اپنی جو ان میں کیپیسٹیز ہیں وہ ٹرانسفر کرتا ہے کہ وہ نالج آگے جائے اور ایکسپینڈ ہو. بعد میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کس طرح کیا جائے. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کرنا, آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے نا, اپنے پاس نہیں رکھنا ہے. آپ نے کتنا کر لینا ہے, اور رزق اللہ کے ہاں طے ہے. نالج دے دینے سے آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا, بلکہ بڑھے گا ہی. مجھے فیصل بھائی وہ بھابھی نے بتایا بھی بڑا انٹرسٹنگ چیزوں کا, بچپن میں وہ ڈالز وغیرہ کے ساتھ ان کی کریٹیوٹی تھی اور اس سے ان کو اس میں انہینس ہوا اس کے اندر. آپ کا کیا تھا بچپن میں ایسا شوق یا ایسی ہابی یا ایسی کوئی آپ کوئی گیم ہو آپ کے پاس یا کوئی ٹوائے ہو آپ کے پاس؟ آئی واز ویری فارچونیٹ وین آئی واز ویری ینگ. میری خالہ تھی, وہ باہر, میری برتھ ڈے تھی, وہ باہر سے لیگو, تب تو یہاں پاکستان میں نہیں ملتی تھی, وہ ایک سیٹ لے آئی. مجھے بہت فیسنیٹ کیا اور میں نے اس سے بہت چیزیں مختلف بنانا شروع کی. تو سب کو پتہ لگ گیا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو مے بی نیکسٹ 10 ایئرز مجھے جو بھی پریزنٹ ملا وہ اسی شکل میں ملا. اور میرے پاس بہت زیادہ ٹوائز کٹھے تھے اس لیگو میں, اور میں بہت چیزیں بناتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ آرکیٹیکچر از دا اونلی آرٹ فیلڈ جو 3 ڈائمینشنل ہے. اس کی ٹریننگ آپ کو کہیں سے نہیں ملتی ہے, لیکن لیگو جب میں بنا رہا ہوں تو وہ بھی واحد ٹوائے ہے جو 3 ڈائمینشنل سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو امیزنگ, میرا خیال ہے کہ وہ امیزنگ ٹریننگ تھی میری آرکیٹیکچر کے لیے, اس سے بہتر ٹریننگ نہیں ہو سکتی تھی. تھوڑا سا واپس آتے, تھوڑا سا آپ ذرا آپ کی اور پرسنل اور گھر رہتے. بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ آپ کے؟ 2 بیٹیاں, ایک بیٹا, اور the eldest daughter she is married and she has got 2 daughters. ہماری 2 گرینڈ ڈاٹرز بھی ہیں ماشاء اللہ. اور سیکنڈ بیٹی جو ہے وہ پہلے LSC لاہور سے پڑھی, اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا یہاں سے, and then she went to London School of Economics and then she got a gold medal from there, and now she is working in a very good institution. اور شی از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. اور جو سب سے چھوٹا ہے
وہ ایچیسن سے پڑھا, پھر وہ LA گیا, وہاں سے اس نے آرکیٹیکچر میں کیا. ہی از اے ویری گڈ آرکیٹیکٹ ڈوئنگ ویری ویل ان اے ویری ریناؤنڈ فرم آف LA. تو بچوں کو مس نہیں کرتے آپ؟ سارے بچے آپ کے باہر ہیں, خود دونوں آپ یہاں پر ہیں. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, مس کیا کرنا ہے ایوری ڈے. مطلب ایک بیٹا تو ادھر ہے نا, بیٹی تو ادھر ہے, اس کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, بانڈ بہت اسٹرانگ ہے. وی آر آلویز ٹوگیدر, وی ڈسکس ڈفرنٹ تھنگس ٹوگیدر. بٹ بیٹا باہر ہے تو اٹس گڈ, وہ باہر ہے, اپنی لائف لیو کر رہا ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے پیرنٹس بنوں. میرے پیرنٹس بہت اچھے ماں باپ تھے, مگر وہ چاہتے تھے کہ میں وہ بنوں جو وہ ہیں, یعنی ڈاکٹر بنوں ان جیسی. میں نے اپنے بچوں کو, اگرچہ میں سخت بھی تھی ایز اے مدر, مگر میں نے چاہا وہ بنے جو وہ چاہتے ہیں, تاکہ ان کی پرسنالٹی نکھر کے آئے. چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, بیٹی LSA میں تھی, شی واز 18, اور اس کا کوئی اس نے پیپر بھیجا اور وہ ناروے کی کسی یونیورسٹی میں ایک پیپر سلیکٹ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میرا پیپر سلیکٹ ہو گیا تو میں نے جانا ہے. تو اس نے ٹھیک ہے, اور اس نے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا ویزا موسٹ پرابلی نہیں لگے گا. اس نے اپلائی کیا, اس کا 1 منتھ کا ویزا بھی لگ گیا. تو پھر میرے سامنے کی بات ہوئی آپس میں کہ کیا کریں, تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بھیجنا چاہیے. وہ اکیلی گئی, اور جانے سے پہلے سامنے نے اس کو کہا کہ تمہارا 1 ماہ کا ویزا لگا ہے, کانفرنس 7 دنوں کی تھی, تم نے پورا یورپ پھر کے آنا ہے. سامنے نے اس کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ 1 مہینے سے پہلے گھر واپس نہیں آنا. وہ اکیلی گئی, 18 ایئرز اولڈ, اکیلی گئی. ہم یقیناً ٹینشن میں تھے, 1 مہینہ ہم ٹینشن میں رہے, لیکن سوچیں واٹ این ایکسپیرینس. اکیلی بچی پورا یورپ پھر کے آ رہی ہے, واٹ اے لیول آف کانفیڈنس. Won't it be a great opportunity for us as a parents کہ اس لڑکی نے پیپر لکھے ویمن امپاورمنٹ پہ, اور وہ پورے ایشیا میں سے سلیکٹ ہوئی. یعنی کہ اس بچی کو بینگ اے مدر, بینگ اے وومن, میں نے کتنا کانفیڈنس دیا ہوگا کہ اس بچی نے اتنا اچھا پیپر لکھا, اتنا کانفیڈنس, ایکسپیرینسز, اور اس نے مجھے اپنے انٹرویو میں ڈالا, اپنی ماں کو ایز اے ایگزامپل, اور وہ سلیکٹ ہوا. پوری ایشیا میں سے وہ بچی سلیکٹڈ ہوئی. تو اس کو رکھنے, اب یہ ہم پر بھی تھا کہ 4-7 دن کی کانفرنس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے اسے بھیجیں کہ نہ بھیجیں, پر میں نے کہا نہیں. یعنی کہ وہ اتنی بچی انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کو ماں نے اتنا, ماں باپ نے کانفیڈنس دیا, اس کو بھیج دو. So I think it's a very good message for parents as well کہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ بھی کریں, اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو, اس کے اندر ان کو پوٹینشیلز کو گرو کرنے دیں نا, ان کو بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے. ایک چیز اور پتہ ہے, ماشاءاللہ there is a huge list of young architects and people who really wants to work with you both in the market. تو بچے جو اپنے ہیں ان کا, جو بھی آرکیٹیکٹ ہیں ان میں, وہ نہیں کہتے جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, کام کرتے ہیں کبھی؟ نہیں, بیٹی کو تو ہم نے بہت کہا تھا کہ تمہارے لیے زندگی کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گی اگر تم ہمارے فیلڈ میں آ جاؤ, لیکن شی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, وہ ہیومینٹیز میں کام کرنا چاہ رہی تھی, وہ اس کا شوق تھا, ہر انٹرسٹ, ہاں اس کا انٹرسٹ تھا, اور وہ واقعی اس کا واقعی انٹرسٹ تھا. وہ اسی فیلڈ میں کر کے آئی, سارا اپنی پڑھائی کر کے آئی, اور ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ وہ انگلینڈ رہ جائے. لیکن اس نے کہا نہیں, میں نے جس فیلڈ میں کام کیا ہے, میں لوگوں کی واقعی ہی اس کے ذہن میں تھا کہ میں خدمت کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہ پاکستان آئی ہے, اور وہ لٹرلی خوار ہوئی ہے. اس نے NGOs کے ساتھ کام کیا ہے, کیئر میں کام کیا ہے, ابھی چیف منسٹر مانیٹرنگ سیل میں کام کر رہی ہے, اور وہ کبھی بھاولپور گئی ہوتی ہے, کبھی کہاں گئی ہوتی ہے, اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایفرٹ کیوں پٹ کر رہی ہے, لیکن وہ کر رہی ہے کیونکہ اس کا وہ شوق ہے. شی از ہیپی ود اٹ, شی از ریئلی ریئلی ہیپی ود اٹ. اچھا یہ بتائیں آپ دونوں مجھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں, ایز این انٹیریئر ڈیزائنر اور ایز این آرکیٹیکٹ؟ How many years? Maybe more than 25 years. 25 years. You have been in this business. Yes. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, what I've heard from hearsay, کہ آپ کو مارکیٹ میں بوم جو آپ نے, ایک ٹرینڈ سیٹر جو آپ نے کریٹ کیا ہے, جس طرح کہ گھر آپ بنا رہے ہیں کلاسک لائنس کے اوپر, اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ بھی کہنے اتفاقی ہی ہوا, کیونکہ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا تھا, کہ میں انیشلی 2000 سے ڈیولپنگ کر رہا تھا, اپنا ایک گھر بناتا تھا اور اس کو سیل کرتا تھا, اور اتنا پروفٹ ہو جاتا تھا کہ میرا کام چل جاتا تھا. اس لیے مجھے کبھی سیریس آرکیٹیکچر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن ایک اسٹیج آئی کوئی 2006-7 کے قریب کہ میرے پاس ایمپل ٹائم تھا, اور کوئی دوست وغیرہ آ جاتے تھے تو انسسٹ کرتے تھے, تو پھر ان کے لیے کچھ کام کیا, کچھ ڈیولپرز کے لیے کام کیا. لیکن میں گھر سے آپریٹ کر رہا تھا, تو اس لیے بہت لمیٹیڈ کام کر رہا تھا.
کیجولی کام کر رہا تھا. یہ فارچونیٹ کہ ڈی ایچ اے نے کوئی 2014-15 میں ایک رول بنایا کہ ڈی ایچ اے میں اسٹیمپ وہی آرکیٹیکٹ کر سکتے جو رجسٹرڈ ہو, اور رجسٹرڈ کے لیے آفس ہونا ضروری ہے. تو صرف ڈی ایچ اے کو دکھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا, اور پتہ نہیں اس آفس سے بھی کوئی برکت ہوئی, اور پھر اسٹاف بھی تھوڑا سا رکھا, تو اس سے کام ہوا. یہ کچھ لاسٹ 4-5 ایئرس میں اس آفس سے ہی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور کام پہلے ہوا. آپ کا خاص نام میں میں کر نے ہی رہا مارکیٹ میں سنا نہیں تھا. میں تو بہت لمیٹڈ کام کر رہا تھا, ویری I سلیکٹڈ. have got a different notion. Maybe this is his side of, ٹھیک ہے نا, side. میرا different ہے. میں کہہ رہی ہوں نہیں, he was a good architect from a very beginning, but we as a parents have given ample time to our children. اوکے, یعنی کہ وہ جو ٹائم ٹرانزیشن میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے بہت سارا ٹائم اپنا بچوں کے ساتھ گزارا ہے جس میں آپ آگے نہیں آئے. Yes, we have given ample time to our children because we got married at a very early age, very early age, and we had children when we were very young. So although I've been graduated from Punjab University, when my children were young, I decided to quit the work completely. Quit it completely. کیونکہ میرا پہلا پروجیکٹ تھی, میں اسلم خان صاحب کے ساتھ تھی, تو ڈاکٹر رانا کا گھر کا تھا جو 10 کنال کا گھر تھا. From there I got a confidence. He was so much impressed that he has given me the project of renovation of Umar Hospital. And I was doing humongous projects at that time. مطلب اگر فیصل کی پے 5,000 تھی خان صاحب کے پاس, تو میری فیس 5 لاکھ پر پروجیکٹ تھی at that time when I was very young. مگر then at one moment I decided, no, my children are too small, they cry when I go. I left everything. میں نے جتنی فیسیں جتنے بھی لوگوں سے لی ہوئی تھی کلائنٹ سے, I gave them back. It was a very difficult thing to do at that time. I was young, I needed money, I had small children. I said nothing to it. My children are my priority. فیصل جو ڈیولپنگ کر رہے ہیں, it's enough کہ ہم ایگزسٹ کر لیں. کوئی ڈرائیور نہیں رکھا. وی یوز ٹو گو ان دا مارننگ ٹو ایچسن, ڈراپ آر چلڈرن, دین وی یوز ٹو گو ٹو کانوینٹ, وی یوز ٹو گو اینڈ پک دیم اپ. کوئی ٹیوشن نہیں, میں خود پڑھاتی تھی, فیصل خود پڑھاتا تھا, فیصل ڈیولپنگ کرتا تھا. وی گیو ایمپل ٹائم ٹو دا چلڈرن. I think it's more about quality time. To our children. Quality time تھا, اور ان کو ورچوز انٹروڈیوس کرائے, ویلیوز سکھائے, ان سے کمیونیکیشن رکھی. یہ سب کچھ تب ہوا جب سب سے ینگسٹ سن احمد اے لیول میں گیا. اینڈ دین وی ریئلائز ناؤ وی کانٹ ٹیچ ہم. مجھے وہ سبجیکٹس ہی نہیں آتے, ایڈ میتھس اور کیمسٹری اور اتنے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ, آئی کانٹ ٹیچ ہم. سو آئی لیفٹ ہم. اینڈ دین وی ریئلائز وی ہیڈ انف ٹائم, ایمپل ٹائم. بیٹی بھی اب بڑی ہو گئی ہے, بیٹی ایک میرڈ ہو گئی ہے, یہ اب اے لیول میں, ینگسٹ اے لیول میں چلا گیا. سو وی سیریسلی ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو آور پروفیشن. اور تب ہم میرے خیال میں بہت زیادہ, اور یہ صرف 7 سال پرانی بات ہے. It's a very short period of time that آپ لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ ایک پھر ہم نے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں 10 بجے گھر آنا ہے, کیونکہ بچے تو کوئی رہ نہیں تھے, سب باہر چلے گئے تھے پڑھنے, کہ ہمیں 7 بجے آنا ہے, 4 بجے آنا ہے. There was no time. We used to go to the office by 9 in the morning and coming back there was no time. 10 بھی, 11 بھی, 12 بھی. اور پھر ہم نے انتہا کا کام. اچھا, اب دونوں کی کیمسٹری بڑی مزیدار ہے. آفس ٹائمنگز میں کیسے ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور گھر میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ آفس میں بھی ہم فرینڈلی ہیں, ایک دوسرے کو سجیشن دیتے ہیں, اور فیصل بہت مجھ سے سجیشن لیتے ہیں, میں بھی کبھی کبھی لے لیتی ہوں. سامع میری بہت اچھی کریٹک ہے, بہت اچھی, اور جینوئن کریٹک ہے میرے خیال میں. میں آج آرکیٹیکچر میں بھی جس جگہ پہ ہوں اس میں 80% رول سامع کا ہے. It's a very big compliment that Fateh Saab is giving to you. اچھا, یہ بتائیں کھانے وانے کا, کھانے میں کیا پسند ہے آپ لوگوں کو؟ Who cooks in the house? کون بناتا ہے گھر میں؟ No, we don't cook. No, I don't cook at all. I'm not interested in cooking. I'm not a very foodie person. As far as eating from outside, I'm ready. Home delivery, I'm ready. کون سا فیوریٹ ریسٹورینٹ ہے؟ Yum. کوزین کون سا فیوریٹ ہے؟ Chinese. اور فیصل صاحب آپ کا؟ ہر وہ چیز جو باہر ریڈی پہ مل جائے. اوکے, بڑا انٹرسٹنگ کامبو ہے کہ ایک بالکل 360 ادھر ہے اور ایک بالکل بہت میری سامع کی نیچر بھی بہت ڈفرینٹ ہے. اوکے, لیکن بہت مزہ آتا ہے. ہابیز کیا آپ دونوں کی؟ فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہیں دونوں؟
میں تو ہر وقت گارڈننگ کرتی ہوں. آپ مجھے ہماری ٹائمنگز ہے ہم دونوں کی. وی گو آؤٹ ٹو سلیپ آفٹر عشاء پڑھی اور 9:30-10 بجے تک کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں نے سو جانا. اینڈ وی گیٹ اپ آن فجر, اور ہم فجر کے بعد نہیں سوتے. یہ ہماری ٹائمنگ ہے. فجر کے بعد میں نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کے سب سے پہلا کام گارڈننگ. یہ بتائیں مجھے کہ بہت سارے ینگ آرکیٹیکٹس, ینگ اپ کمنگ آرکیٹیکٹس, ایون کہ جو پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس ہیں, دے فالو یو, دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو اور انوی کرتے ہیں. میں بھی آپ کو اکثر انوی کرتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کام کو ایز این آرکیٹیکٹ. کیا پروسیجر آپ نے بنایا ہوا ہے, کیا الگوریدم رکھا ہوا ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں آپ دونوں کام کر رہے ہیں, جب ہم آپ کے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے کرتے ہوں گے, تو کیا فارمولہ ہے وہ؟ نہیں, فارمولہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن میں نیکسٹ جنریشن کے لیے ضرور یہ بات کہوں گا کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. محنت کرنی ہے, اور محنت فرام دا ویری فرسٹ ڈے کرنی ہے. بہت اسٹوڈنٹس کو جن کو میں آپ دیکھ رہا ہوں وہ این سی سے پاس ہو کے آ رہے ہیں اور ان کو نہیں آتا, انہوں نے محنتیں نہیں اس ٹائم پہ کی ہوئی. کیا سمجھتے ہیں فیصلہ, کیا وجہ ہے کہ مجھے اب نہیں آ رہا؟ کیا ٹیچر ویسے نہیں ہے؟ نہیں, ٹیچرز تو تب بھی بس ایسے ہی تھے, ہم آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہمارے انسٹیٹیوشنس کا حال ہے. لیکن پرسنل ایفرٹ کوئی نہیں ہے. کسی نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی, کیوں نہیں اسٹوڈنٹ ٹائم پہ کتابیں پڑھی. چلے امپورٹنٹ رول تو ٹیچرس کا ہی تھا نا کہ وہ پڑھوائیں, وہ کروائیں, وہ پورے ایکسپیرینس سے گزاریں, لیکن وہ نہیں گزارے. تو خود کیوں نہیں ارج ہے بچوں میں, انہوں نے فارن آرکیٹیکٹس کو کیوں نہیں پڑھا, انہوں نے لوکل آرکیٹیکٹس کو کیوں نہیں پڑھا. میں اپنی اگر بات کروں, میں نے فرسٹ ایئر کے ساتھ آرکیٹیکٹس کے ساتھ کام کیا تھا. میں نے کامل خان ممتاز, امیزنگ, ہی از دا گریٹسٹ آرکیٹیکٹ آئی ہیو ایور سین, غیور عبید کے ساتھ بہت اچھا کام سب کے ساتھ کیا اور سیکھا. اور وہی 5 سال جو پڑھائی کے 5 سال تھے, آپ کو پتہ ہے کہ پڑھائی کا ایک سال بہت لوڈ ہوتا ہے, لیکن فل ٹائم, ناٹ اونلی ان دا ہالیڈیز, عام ریگولر ڈیز میں بھی میں نے کام کیا. وہ کی, میں کہوں گا کہ وہ کی ٹائم تھا کرنے کا. تو بھابھی آپ بتائیں مجھے کہ بینگ اے ورکنگ وومن اٹس ویری ہارڈ کہ ایک خاتون, اور ہماری سوسائٹی, ہمارا جیسا کلچر ہے اس میں اتنے ہائی لیول پہ کے کام کرنا, کلائنٹس کو ڈیل کرنا. تو کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا میسیج دیں گی آپ اپ کمنگ خواتینوں کو جو آپ کے پروفیشن میں, کہ ان کو کس طرح سے وہ ہرڈلس, وہ پرابلمس کیسے فیس کریں ان کو؟ دیکھیں, ورکنگ وومن کے لیے تو ورک بھی امپورٹنٹ ہے, بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا ہر چیز میں, گھر بھی امپورٹنٹ ہے. عام خواتین کو تو میں ٹائم یہی کہوں گی کہ پلیز اسٹاپ سٹنگ آن دا سوفاز اینڈ اسٹاپ واچنگ ٹی وی. کیونکہ آپ دیکھیں اس فجر سے اگر آپ اٹھتے ہیں اور عشاء کا اگر آپ سوتے ہیں, دیر از این ایمپل ٹائم ان بٹوین. یو کین ورک, گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں, باہر بھی کام کر سکتے ہیں, بچوں کو بھی لا لے جا سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کام مطلب ٹائم کی یوٹیلائزیشن پراپر کریں. ہماری خواتین نہیں کرتی. دے آر ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن دا سرونٹس, ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن دا ڈرائیورز, ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن آل دی ادر اسٹاف اراؤنڈ دیم. وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ پرسنلی بائی دیم سیلف؟ میرا گھر ہے, میری میٹس ہے, مگر میں انٹیریئر ڈیزائنر ہوں. اس میں شیم فیل کرنے کی بات نہیں ہے کہ میں کھڑکیاں خود صاف کرتی ہوں, میں خود بیڈنگ کرتی ہوں, میں خود بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں, میں خود ڈسٹنگ کرتی ہوں, صبح آفس جانے سے پہلے یہ سارا کام کرتی ہوں, خود گارڈننگ کرتی ہوں. تو why don't an ordinary woman have got ample time to do all these things? مطلب ہے, ٹائم بہت ہے. اور ورکنگ وومن کے لیے تو یہ ہے کہ بیسٹ تھنگ, بیسٹ میسج which I can give to young girls is that stop depending on their مطلب money of their fathers, or stop dreaming that they are going to get a very rich husband. Get education. Get education as much as they can. بیچلرز, ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی, اپنے دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی انٹیگریٹی بنائیں, اپنی سیلف رسپیکٹ بنائیں, کام کریں. اپنی انٹیگریٹی, اپنی سیلف رسپیکٹ ہوگی, ایوری ون از گوئنگ ٹو گیو دیم ڈیو رسپیکٹ. دیکھیں آپ, ہم موسٹلی یہ پہلے زمانے میں یہ کیا ہوتا تھا, اچھا چلو نہیں کرو, شادی ہو جائے گی, میاں کر دے گا. یہی ہوتا تھا نا, ہسبینڈ نیڈس پوری کر دے گا, کام بھی ہسبینڈ کا ہی ہے نیڈس پوری کر دینا. شادی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی تو خاوند سے پیسے لے لینا. یہ کام سارے میاں کے ہیں, گھر کے اخراجات چلانا, بچوں کے اخراج چلانا. لیکن اگر بچی پڑھی ہوگی, اپنے 2 پیروں پہ کھڑی ہوگی, اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوگی, وہ بھی تو کچھ مطلب اپنی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے, اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے. ہاں جی, اور وہ ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اسٹرینتھ بن سکتی ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اسٹرینتھ بن سکتی ہے. یہ نہیں کہ لڑائی شروع کر دے کہ میں اتنا کما رہی ہوں.
नहीं, एक इंटेग्रिटी औरत में आ जाती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, उसको पता चल जाता है उसकी एक वर्थ है, अगर वो काम कर रही है कुछ कमा रही है तो उसकी भी कुछ वर्थ है। आप देखें हाउसवाइफ भी तो कितना काम करती है, उसको क्यों नहीं उसकी वेजेस दी जाती? वो खाना पकाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सब कुछ करती है, मगर शी स्टिल हाउसवाइफ, कुछ नहीं करती जी, हाउसवाइफ है, उसके काम तो नोट करें। डिग्निटी होनी चाहिए ना, लेकिन औरत अगर पढ़ जाएगी उसको किसी की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये नहीं कि हस्बैंड और मियाँ की नहीं होगी, हस्बैंड और मियाँ तो एक स्ट्रेंथ है ना, आपके पीछे स्ट्रेंथ है तो आप सब कुछ करते हैं। मेरे पीछे फैसल है, इसकी स्ट्रेंथ है, तो आज मैं इतनी बड़ी इंटीरियर डिजाइनर। लेकिन औरत की अपनी इंडिविजुअलिटी होना जरूर बहुत होनी चाहिए, वो सिर्फ जरूरी एज अ वाइफ नहीं होनी चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी उसकी जरूर होनी एक चाहिए। इंडिपेंडेंट उसकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिटी होनी होगी चाहिए। तो वो खुश होगी, तो वो अच्छी माँ होगी, वो अच्छी बीवी होगी। सही कह रहे हैं। फर्स्ट में आप बताएं कि जो आप, जिस तरह आपने बताया कि अब आर्किटेक्ट जिस तरह के आ रहे हैं आजकल, आप समझ रहे हैं कि वो उस तरह से वो जो एक्सपेक्ट करें वो चीज़ नहीं मिल रही आपको, आपका क्या मैसेज है यंग आर्किटेक्ट्स जो आप आ रहे हैं? मेरा मैसेज तो हर एक के लिए सिर्फ ये है कि जो उसका शौक है वो करे। देखिए कितनी फॉर्चुनेट बात हो कि आपकी जो हॉबी है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे ज़बरदस्त चीज़ क्या हो ज़िंदगी गया? में नहीं हो सकती है। मुझे अगर ड्राइंग का शौक है, बचपन में वो घर बनाने का शौक है, मैं अभी तक वही घर बना रहा हूँ और लोग मुझे इसके लिए पैसे दे रहे पैसे दे हैं, रहे जितने चाह रहा हूँ उतने दे रहे हैं। काम मेरा है, मेरी हॉबी है, मैं फ्री करूँ या उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने चाहिए, जबकि लोग मुझे उसके लिए पैसे दे रहे हैं। एक सवाल मैंने होता है। पूरी ज़िंदगी अभी तक सुबह काम, रात काम, दिन काम किया है, अपनी हॉबी की है। और लेकिन इसीलिए- नजदान एक और बात भी है, मैं भी यंग आर्किटेक्ट्स को, डिजाइनर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो क्यों स्टेप इन करते हैं जब ऑफिस में तो वो फैसल बनना चाहते हैं, वो स्टेप इन करते हैं ऑफिस में तो मिसेस फैसल, सामिया बड़ा फैसल बनना इम्पोर्टेंट चाहते भाभी ने ये हैं। बात बताइए। क्यों? why they want, oh we should have a house of our own, we should have a car of our own, we should have status, we should have, मतलब ऐसा ऑरा होना चाहिए। ये ऑरा एक दिन में किस तरह बन सकता है? Rome was not टेल built मी। in days, हाँ। जब मेरी और सामने शादी हुई थी मेरे पास साइकिल था, सिंपल सी बात है। नहीं, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि यू कैन बिकम फैसल रसूल और सामिया फैसल विद इन डेज और मंथ और ईयर? It took years actually. आजकल एक आर्किटेक्ट आता है और मुझे नहीं पता हाउ कम विद इन 5 years ही इज गॉट करोला। भाई मैं कहती हूँ कि मुझे करोला लेते लेते 20 साल गुजर गए। नहीं, अगर जेन्युइनली काम करें वो पे बैक करेगा, लेकिन हार्डशिप्स में से तो गुजरना है ना। फैसल रसूल बनने के लिए 30 साल जिंदगी के रगड़े तो खाने हैं ना। साइकिल से लैंड क्रूजर तक आने का कोई टाइम पीरियड तो है ना, कोई लाइफ को तो आपने अपना गुजारी ना किसी तरह, वो भी तो कोई पूछे कि कैसे बने सर आप यहाँ तक। एक्चुअली वो जो स्ट्रगल का टाइम है, हम हाँ लोग जी। वो स्किप करना चाहते हैं। कैसे नहीं हो स्किप हो सकता। वो सकती स्किप है? नहीं हो सकता। अगर लोग स्किप करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसे ही है मार्केट के अंदर Definitely. चीजों का। जो क्योंकि वही skip- तो लर्निंग प्रोसेस है सारा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा पता है कि आपके घर तो हमने देखे हैं माशाल्लाह, दे आर लाइक लैविश हाउसेस और कर रहे हैं आप लोग। तो घरों के अंदर क्या मेथोडोलॉजी आप लोगों की है कि फैसल साहब ने आर्किटेक्चर किया और फिर कहते हैं कि सामिया ये आपके पास प्रोजेक्ट है, आप इसके इंटीरियर करें, तो भाभी कैसे सोचती हैं आप? ये इतना कुछ जो हो रहा होता है ये आपके दिमाग में कैसे आता है? हाँ, मैं बताती हूँ नान। सबसे पहले फैसल जो आर्किटेक्चर करते हैं उसमें फैसल का बहुत एक लंबा टाइम क्लाइंट के साथ गुजर चुका होता है, एक साल 2 साल का, जिसमें थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। फैसल उनकी काफ़ी इंटरव्यूज लेता है, फैमिली से मिलता है, काफ़ी कुछ उसको समझ आ जाती है। जब तक क्लाइंट मेरे पास आता है मुझे उसका बैकग्राउंड पता चल गया होता है। लेकिन एक इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब पर्सनैलिटी एनालिसिस कर सके। जैसे कि अगर आप मेरे क्लाइंट है, मैं आपके पास बैठी हूँ, तो मैं पहले क्लाइंट से बातें करती हूँ, ठीक है, असेस करती हूँ कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कितने बजे उठता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसको क्या पसंद है। लेट्स से उसकी वाइफ से पूछती हूँ आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आप सुबह उठ के कहाँ बैठती हैं, आप लाउंज की प्रायोरिटी है कि आप बाहर बरामदे में बैठते हैं या गार्डन में बैठती हैं, आप उठती किस टाइम है, आपकी और क्या एक्टिविटीज़ है, सोशल लाइफ कैसे। उससे मैं असेस कर लेती हूँ कि इसको कैसी लाइफ चाहिए, कैसी स्पेसेस शी नीड्स, क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, आया सिर्फ शो एंड पॉम के लिए घर बन रहा है, सोशल एक्टिविटीज गैदरिंग के लिए बन रहा है, और शी वांट्स टू स्पेंड अ ब्यूटीफुल टाइम इन अ लाउंज लुकिंग एट हर गार्डन, शी वांट्स टू हैव अ कप ऑफ टी विद हर मदर और विद हर डॉटर्स। तो पर्सनैलिटी एनालिसिस मैं बहुत अच्छी करती हूँ और उसके मुताबिक आई ट्राई टू क्रिएट स्पेसेस
اور ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں موسٹلی وہ وہی کلائنٹ ہیں جو وانٹ دوز who need کہ ان کا لائف اسٹائل چینج ہو جائے. So But actually you are it is- changing lifestyle of people through your architecture and through your interior. جو ایج ہم دونوں کو ہے عام پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیزائنر ہوتا ہے اور کلیئرلی ڈیفائنڈ رولز ہیں اور عموماً انٹیریئر ڈیزائنر کے اس وقت انوالوڈ ہوتے ہیں جب بیسک گھر بن چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیس میں ایون دو کہ کلائنٹ نے ضروری نہیں کہ وہ انٹیریئر کی طرف جا بھی رہا ہے کہ نہیں, لیکن جب سے آرکیٹیکچر پروسیس شروع ہوتا ہے تو سامنے ہر پروجیکٹ میں انوالوڈ ہوتی ہے, چاہے وہ ہائرڈ نہیں بھی ہے تو بھی سامع کو میرے ہر کلائنٹ کا پتہ ہوتا ہے ہر پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ڈیزائن میں کیا ہو رہا ہے, سامع کو پتہ ہوتا ہے, سامع کی کنٹینیوسلی ان پٹ آ رہی ہوتی ہے. فیصل بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو آرکیٹیکچر ٹائپ ہے, آپ کلاسک گھر زیادہ کرتے ہیں, میں نے کبھی سنا نہیں کہ ماڈرن گھر, فیصل رسول صاحب کا ایک ماڈرن گھر جو ہے مارکیٹ میں آیا ہے, لیکن somehow there happened to I saw a house of yours جو کہ ماڈرن گھر تھا 2 کنال کا, and that was amazing. وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ کلاسیکل سٹائل کہنے ایک ہٹ زیادہ ہو گیا کیونکہ اس ٹائم کلاسیکل پہ کام کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ ارلی 20s کی بات کر رہا ہوں, جب 2000 کی, تو کوئی کلاسیکل پہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے اچھا لگا, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے باہر ٹریول کرنا بہت اچھا لگتا ہے, مجھے یورپ اچھا لگتا ہے, مجھے یورپین بلڈنگ بہت اچھی لگتی ہیں, مجھے لنڈن کی بلڈنگس بہت اچھی لگتی ہیں, انسپائر کرتی ہیں. تو شوق زیادہ تھا اس طرف, تو اس طرف جو پھر میں نے پروجیکٹس کی ان پہ زیادہ ایفرٹ ہوئی, زیادہ محنت ہوئی. اس ٹائم کوئی ایسا کام ہو نہیں رہا تھا, اس لیے لوگوں کا رجحان بھی اس طرف ہوا. اور تب ایکچولی کلاسیکل گھر ایک نیش مارکیٹ ہے, پوری دنیا میں نیش مارکیٹ ہے, زیادہ تر کام تو ماڈرن ہی ہو رہا ہے. تو میں تو اس لیے بھی کر رہا تھا کہ چلے ماڈرن, باقی تمام آرکیٹیکٹ موسٹلی ماڈرن ہی کر رہے تھے, تو چلے ان کو ماڈرن کرنے دیں, تو میں کلاسیکل کی طرف کر لوں. لیکن کبھی کوئی کلائنٹ انسسٹ کرتا ہے اور وہ ماڈرن آرکیٹیکٹ سے ہو کے آیا ہوتا ہے تو میرے لیے سم ٹائم وہ چیلنجنگ ہوتا ہے, تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, وہ فلیور بھی چینج ہونے کے لیے. لیکن اب آسان ہے, اب آسان لگتا ہے کلاسیکل کرنا, ہم روٹین میں آ چکے ہیں, اس کی الگورتھم بن گیا, بن گیا ہے, یوز ٹو ہو گئے ہیں, وہ ٹیمز ڈیولپ ہو گئی ہیں. لوگوں کو وہ کام بہت مشکل لگتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ کام آسان. اچھا, آپ دونوں کے لیے جو سب سے اچھا پارٹ لگتا ہے آپ کو ان آرکیٹیکچر, جو آپ کو لگتا ہے یو انجوائے دیٹ پارٹ, آلدو آئی ہوپ یو انجوائے ایوری بٹ آف یور پروجیکٹ, لیکن ایک اسپیسیفائڈ لائن ہوتی ہے, جس طرح جب میں کوئی پروجیکٹ دیکھتا ہوں تو شاید مجھے فنشنگ کے اوپر زیادہ انجوائے کرتا ہوں میں, کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آرکیٹیکچر اور انٹیریئر میں آپ دونوں کیا چیزیں انجوائے کرتے ہیں زیادہ؟ میں 2 جگہ پہ, ایک پیور ڈیزائن, جس سے پہ ڈیزائن ہو رہا ہوں, پلاننگ, کیونکہ اس میں مجھے سب سے مزیدار یہ لگتا ہے کیونکہ پلاننگ بہت ڈیفیکلٹ پارٹ اسپیشلی گھروں میں اس لیے ہے کہ اس میں پوری فیملی انوالوڈ ہوتی ہے, ایک بندہ انوالوڈ نہیں ہوتا. ہسبینڈ ہیں, وائفس ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے بچے ہیں, سب کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہیں. ان سب کو ایک پیج پہ لانا, ان سب کی بات سننا, ایک 2 لمبے سیشنز ہوتے ہیں, ان سب کو سمجھنا پڑتا ہے, ان کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو پلاننگ ہوتی ہے امیزنگ, اور سم ٹائم وہ پہلی پلان میں ہی ہر کلائنٹ کہتا ہے یس پرفیکٹ, وہ بہت مزیدار. اور ایک جب آخری دن, جس دن سامیہ گھر سیٹ کرتی ہے, میں ریلیکس ہوتا ہوں, میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں سامیہ کو کام کرتے دیکھ کے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جب سامیہ اس گھر کو تیار کر لیتی ہے اور کلائنٹ گھر میں انٹر کرتا ہے اور اس کا منہ کھل جاتا ہے اور واؤ فیکٹر, واقعی اس کے منہ سے واؤ نکلتا ہے, دیٹس دا ٹائم. اس ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ 3 سال پہلے یہ گھر شروع ہوا, 3 سال کتنی کھپائی ہوئی, کتنے کلائنٹ کے سیشن, ٹھیکیداروں کے مسئلے, وہ پورا ایک پروسیس, اور وہ 1 فائن ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو وہ جس طرح اپنا بچہ پیارا لگتا ہے, اس طرح وہ اپنا گھر اچھا لگتا ہے. اور بھابھی آپ کے لیے کون سا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے؟ میرے لیے بھی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ, دیکھیے انٹیریئرز میں بھی بہت زیادہ فیزز ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت کامن نوشن ہے کہ انٹیریئرز ہے جی, گھر تیار ہو گیا اور انٹیریئر ڈیزائنر نے صوفے اور قالینیں لا کے سیٹ کر دیا. دس از ناٹ انٹیریئر. انٹیریئر تو جس دن فیصل کی پیپر پہ لائن ڈرا ہوتی ہے پہلی, انٹیریئر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں فیصل کو مطلب وی آر ہسبینڈ اینڈ وائف, بٹ وی ہیو گاٹ 2 پروفیشنز, وی ورک ٹوگیدر. ٹھیک ہے, فیصل لائن ڈرا کرتا ہے, اسکیچ بناتا ہے, we discuss, first of all we discuss it. فیصل تب ڈرا کرتا ہے, تب ڈیزائننگ کرتا ہے جب وہ آفس میں نہیں ہوتا, گھر پر ہوتا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں. اور فیصل ڈسکس کرتا ہے کہ یہ میں نے پلان بنایا, دیکھو کیسا ہے, اور میں ایک دم بینگ این انٹیریئر ڈیزائنر اس کے اندر چلی جاتی ہوں, اینڈ آئی کین سی کہ یہ وال میرے لیے ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں, ونڈو کو اوپن ہو جانا چاہیے.
یہ بھی میرے لیے بہت انٹرسٹنگ اس ٹائم ہوتا ہے. اور دوسرا سب سے آخر میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ ہے جب ہم فائنل گھر کی ڈیکوریشن کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ فرسٹ لائن ڈرا کرنے سے, پھر آپ کی فلورنگ کے ڈیزائن سے, پھر آپ کی سیلنگ کے ڈیزائن سے, پھر آپ کی وال ٹریٹمنٹ سے, پھر فرنیچر سلیکشن سے, پھر فیبرک سلیکشن سے, پھر کرٹن ڈیزائننگ, بیڈ کور ڈیزائننگ, پھر کارپٹ سلیکشن سے, پھر ایسیسری سلیکشن میں, اور ان دا اینڈ یہ سب چیزیں ایکومولیٹ ہوتی ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہوتی ہے. بیچ میں لائٹس ہوتی ہیں, فکسچرز ہوتے ہیں, سب کچھ انوالوڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نوشن ہے جی گھر بن گیا, ایک آرکیٹیکٹ نے بنا دیا, انٹیریئر ڈیزائنر صاحب آئے, کسی آؤٹ لیٹ سے فرنیچر خریدا, صوفے اور بیڈ رکھے اور 2 کارپیٹ ڈالی اور یہ انٹیریئر ڈیزائننگ نہیں. I would call it interior decoration rather than interior designing. نہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ از بینگ انوالوڈ جب فیصل کی آرکیٹیکٹ کی فرسٹ لائن ڈرا. پوائنٹ آف ویو سے مجھے آرکیٹیکچر آسان تھوڑا سا اس لیے بھی لگتا ہے کہ وہ پیریوڈیکل ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, گرے بنتا ہے, پھر ایک فلورنگ ہو رہی ہے, پھر سیلنگ ہو رہی ہیں, آپ وقت کے ساتھ ڈیسیجن لے رہے ہیں, چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. انٹیریئر میں اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, فرنیچر بالکل کسی اور جگہ سلیکٹ ہوتا ہے, کلر اسکیمنگ بالکل انٹائرلی کسی اور جگہ ہو رہی ہوتی ہے, ڈیکوریشن کہیں اور سلیکٹ ہوتی ہیں, کارپیٹس کہیں کارپیٹ والے کے پاس سلیکٹ ہوتے ہیں, اور آخری دن وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ آتی ہیں, اور پھر اس دن واو فیکٹر یہ آتا ہے کہ وہ کولیبریٹ کر کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جب چیزیں کولیبریٹ کر کے اکٹھی کی, آپ کو لگا یار یہ مس فٹ ہو گیا؟ نہیں, اس کا مطلب اس میں سلیکشن اور جب آپ اپروولز دیتے ہیں چیزوں کی, یہ بڑا کام ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ میں فرنیچر کا آرڈر, وال ٹریٹمنٹ کا آرڈر تب دیتی ہوں, فیبرک آرڈر جب گرے بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو ویژولائزیشن کی ہائٹ دیکھ لیں کہ میں تب, اور کلائنٹ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیبل اچھا ہے, یہ ٹیبل نہیں اچھا, تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ ٹیبل پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, میں تو پورے گھر کو دیکھ بیٹھی ہوں. آپ یعنی کہ پروجیکٹ کو پہلے ہی ویژولائز کریں. آبویسلی جب تک آپ فورسی نہیں کریں گے, آپ کی ویژولائزیشن اتنی ویل ٹرینڈ نہیں ہوگی کہ کچے گھر میں جب کچا ہو رہا ہے آپ کا فلورنگ, اور آپ ویژولائز کریں کہ اس کی وال ٹریٹمنٹ ایسی ہے, اس کا فرنیچر یہاں پہ یوں لگے گا, اس کی یہ کلر اسکیم ہے, تو وہ تو آپ نے 2 سال پہلے ویژولائز کر لیا. Do you think this comes with time or with experience or both? نہیں, یہ اللہ کی خدا داد صلاحیت ہے. This is natural something. Definitely natural. اور سامعہ میں نیچرل بل. کلر پیلٹ کیا آپ دونوں کا؟ لیکن فیصل صاحب آپ بھی گھر کرتے ہیں, بھابھی بھی انٹیریئر کر رہی ہیں, تو کلر پیلٹ کا بھابھی کا زیادہ شاید. کلر سارے سامعہ کے حوالے ہیں. تو بھابھی what is your color palette? Your favorite color palette? My favorite color is off-whites. Off-whites. Off-whites, golds, off-white. I don't like colors at all. Being interior designer, colors کی اپنی ویلیو ہے, مگر being an interior designer, I am against colors. I don't like colors. پھر آپ کو کلرز ایڈ کرنے ہیں تو آپ پینٹنگز میں ایڈ کریں نا. پینٹنگ ایک چھوٹی ہے, اس کی بھی اتنا زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کمرے کے فیبرک ہی لال کر لیں, لال صوفے کا لیے, لال پردے کا لیے, اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ سب چیزیں سٹل ہوں اور پینٹنگ میں آپ ریڈ لیں. Being interior designer, سارے گھروں کے پینٹس میں آپ خود دیکھتی ہیں, سلیکٹ کرتی ہیں, اپنا پیلٹ بناتی ہیں, تو آپ کے حساب سے جو اینٹی بیکٹیریل پینٹس اور اینٹی فنگل پینٹس ہیں آپ یہ استعمال کر رہی ہیں, اور ان کے کیا آفٹر افیکٹس ہیں جو ایک کلائنٹ کے لیے ضروری ہے سمجھنا ان چیزوں کو؟ دیکھیں نا, پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ گھر کی کنسٹرکشن جب ہوتی ہے آپ اس میں ہر چیز اچھی ہی یوز کرتے ہیں نا. خاص کر اب تو ہر گھر میں مسٹ ہے بیسمنٹ کا بننا, ہر گھر میں مسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب بیسمنٹ بناتے ہیں, بیسمنٹ میں موسٹلی پرابلم یہ فنگل کی, مولڈس کی آتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ اچھا پینٹ نہیں یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ نے واٹر پروفنگ بھی کی ہے, سب کچھ, اچھا پینٹ نہیں یوز کر رہے ہیں, وہ تو آپ کے لیے ہیڈک بن گئی. اب کئی ایسی اچھی کمپنیز ہیں جنہوں نے ہمارا یہ ایشو ریزالو کر دیا, جیسے کہ برائٹو والے ہیں, انہوں نے اینٹی فنگل پینٹس بنائے ہیں اور ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. اور ایٹ لیسٹ کلائنٹس کو یہ بڑا ایک ایشو رہتا تھا کہ ہمیں جو بھی چیز دے مینٹیننس فری دے. اب یہ پینٹ یوز کرنے سے ہمیں یہ ہو گیا کہ کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہے, ہم بھی سیٹسفائیڈ ہے, ورنہ روز فنگل مولڈ ہو رہی ہے بیسمنٹس میں, خاص کر یہ ایشو بہت ہے, اس لیے ہمارا پرابلم سالو کیا ہے. اوکے, میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ لوگوں کا کوئی میسج ہماری کمیونٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ایز اے پاکستانی, وہ کیا میسج آپ دونوں دیں گے؟ میری طرف سے سب سے زیادہ میسیج یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں آج کل امپورٹڈ آئی ہوئی ہیں, اور لوگوں کو بھی بہت شوق ہے اٹیلین چیزیں لگانے کا, چائنیز چیزیں لگانے کا.
لیکن پاکستان میں بھی بہت اچھی پروڈکٹس بن رہی ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو آلٹرنیٹیو میں پاکستانی چیزیں مل سکتی ہیں ہم ان کو یوز کریں. پینٹ میں ہمارے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں, برائٹو والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو لیبر کلاس ہے اس میں کرافٹ مین شپ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ماربل بہت اچھا ہے, ہماری ووڈ بہت اچھی ہے. حتی الامکان جہاں ہمیں آلٹرنیٹیو پاکستانی آپشن میں ملتا ہے تو ہم اسی کو یوز کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور بھابھی آپ کا کہیں اس کے بارے میں؟ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کیونکہ ٹائلس سے زیادہ میں پرائرٹی اب بہت زیادہ ماربل کو دے رہی ہوں, کیونکہ ایک تو وہ ہمارے ہاں اویلیبل ہے, اور دوسرا یہ کہ اب ہم پوری کوشش کریں گے پورے گھر میں ماربل یوز کریں, اور ہم ٹوائلٹس تک ماربل میں بنا رہے ہیں. اس سے ایکسپینسو لک بھی آ رہی ہے, ایکسکلوسیو لکس بھی آ رہی ہیں, اور ہم کوشش تو یہ کریں کہ اپنے پروڈکٹس کو بہت زیادہ یوز کریں. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, آپ کا بھی, اور سمیہ بھابھی آپ کا بھی, کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی انفارمیٹیو چیزیں آپ نے ہمیں کلائنٹس کے لیے, ویورس کے لیے گائیڈ کی, اور پلس جو آپ کی پرسنل لائف کی انفارمیشن جو آج ہمیں پتہ لگی ہے. بہت سارے ویورس, بہت سارے اسٹوڈنٹس, بہت سارے آرکیٹیکٹس وانٹیڈ ٹو نو کہ واٹ ایکچولی یو پیپل آر. تو آج ہمیں پتہ لگا کہ آپ کیسے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں آپ, اور انشاءاللہ آل شیز آف لائف میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے.